बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। जी हमने कल रमूज़े औक़ाफ़ पढ़े थे और वक्फ का चैप्टर पढ़ा था। मैंने आपको कहा था ये इम्पोर्टेंट है, तो आपने इसको रिवाइज किया है जो स्टूडेंट प्रेजेंट थे क्लास में? सिस्टर कल मेरी पास क्लास थी तो इसलिए मैं रिवीजन नहीं कर पाई। और सेकेंडली कि आपने जो बुक्स या आप जो गारंटी के वो आप मंगा लीजिएगा। कायदा कौन सा कायदा कह रही थी, मतलब जो हमारे यहाँ मिल जाएगा वो आप मुझे बता देंगे तो उससे मैं तैयारी कर लूँ। अच्छा, अभी मैंने आपको स्नैप्स भेजी थी ना, तो आपको ग्रुप में मैंने आपका लेसन भेजा था, तो पिक्चर्स आपके पास थी, सबको आई होंगी। तो आई होप बाकी स्टूडेंट, चलें आपकी तो फर्स्ट क्लास थी, आपको थोड़ा नहीं पता चीज़ों का, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा। तो इस कायदा को मैंने पीडीएफ भेजा हुआ है। तो वैसे तो हमारा ये कायदा कंप्लीट हो गया। अब आपने नेक्स्ट करना क्या है, सब स्टूडेंट ने कुरान ले लेना है। वैसे तो बेहतर है कि आप अरबी मुसहफ ले, इजीली मिल जाएगा। अगर अरबी मुसहफ नहीं है तो पाकिस्तानी मुसहफ से भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके हाथों में कुरान होना लाजिम है। वैसे तो स्क्रीन पर भी शेयर करेंगे हम, लेकिन आपके हाथों में होना भी लाजिम है, ताकि आप खुद हाथ में पकड़ के पढ़ें, तो उसका टेस्ट डिफरेंट होता है। अच्छा, बाकी सब स्टूडेंट ने रिवाइज किया था? जी नहीं किया था। चले अल्हम्दुलिल्लाह। ये थोड़े से इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि जब हम कुरान पढ़ते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, तो हमें पता हो कुछ ना कुछ कि इसके बारे में, ये जो हमारे औकाफ आ रही हैं या फिर रुमूज आ रही हैं, तो इसका क्या मीनिंग है। तो अकॉर्डिंगली फिर हमने वो सब करना होता है, यानी रूल्स को अप्लाई करना होता है। चलिए, हमारा थोड़ा सा रह गया था, हम इसको करते हैं। इस पेज को हम दोबारा से कर लेते हैं। आई होप आपको पेज नजर आ रहा होगा, मैंने शेयर किया है, तो इस पेज को हम दोबारा से कर लेते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको थोड़ी सी चीजें बता दूंगी, क्योंकि कल से हमारा इंशाल्लाह इंशाल्लाह कुरान शुरू होगा, और आपने दुआ भी करनी है कि हम कुरान शुरू कर रहे हैं, तो हम साथ भी रहें, सब स्टूडेंट्स, सब सिस्टर्स, और साथ साथ एक दूसरे की मदद भी करें, और उसके बाद हम इसको कंप्लीट भी कर पाएं। क्योंकि कुछ स्टूडेंट होते हैं, हमें नहीं पता होता कितनी परेशानी इंसान को आगे फेस करनी पड़ती है, या कितना प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, या छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो इंसान दिल हार के बैठ जाता है कि भाई मैं नहीं कर सकती। तो आपने उनको फेस करना होगा। आपने बर्डन नहीं डालना अपने ऊपर, बस आसानी के साथ आपने जो आपको चीजें बताई जाएंगी, आपने वो एक टाइम बना लेना है डेली। उस टाइम पे आपने उसको करना है, चाहे सुबह का टाइम बना लें, शाम का, दोपहर का, जिस टाइम आपको सही लगता है कि आप आधा घंटा या 40 मिनट्स आप कुरान को दे पाएंगे। बेसिकली जो स्टूडेंट्स बिजी होते हैं जॉब्स में, या कुछ बच्चे होते हैं सिस्टर्स के, तो मैं उनको यही कहती हूँ कि आप डेली रूटीन में भी कुरान पढ़ते होंगे ना, यानी आधा पारा पढ़ लिया या एक पारा पढ़ लिया, हमारी अक्सर रूटीन होती है हमारे फीमेल्स की। तो अक्सर सुबह स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, और फीमेल्स जो हैं सुबह पढ़ती हैं, यानी उनको आसानी होती है, बच्चे सो रहे होते हैं, या फिर जॉब से पहले अल्लाह ताला की मदद लेके हम जाएं तो ये अच्छा होता है, तो हम तब करते हैं। तो मैं आपको यही कहूंगी कि अभी आपने फिलहाल, अगर बहुत बिजी रूटीन है आपकी, वैसे तो आपने वो स्किप नहीं करना, अपना रूटीन के हिसाब से जारी रखना है। अगर आप बहुत बिजी हैं, आपको टाइम देना मुश्किल हो रहा है, तो वो अभी आप स्किप कर लें। आप इसको टाइम दें, 1 साल के लिए आप इसको टाइम देंगे, आपका कुरान पढ़ा जाना भी होता रहेगा साथ साथ, और आप सीखते भी रहेंगे। तो इंशाल्लाह कोई भी मुश्किल होगी, परेशानी होगी, कोई चीजें आपको मैनेज करने में मुश्किल होगी, तो आपने मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करना है, बात करनी है। इंशाल्लाह जो भी चीज़ मैं बता पाऊंगी अल्लाह के इज़्न के साथ, तो आपको ज़रूर बताऊंगी। चलिए, इस पेज को हम दोबारा से पढ़ेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। देखिए, वक्फुन नबी, तो कल भी मैंने आपको बताया, तो यहाँ ठहरना मुस्तहिब है जहाँ पर रसूल अल्लाह ठहरे, तो वहां पर ये छोटा सा लिखा होगा वक्फुन नबी। तो अक्सर ये अमूमन नहीं लिखा होता,
تو کسی کسی قرآن میں لکھا بھی ہوتا ہے، تو وہاں بھی آپ ٹھہر سکتے ہیں رسول اللہ کی محبت میں یا پھر سنت پر عمل کرتے ہوئے۔ اور دوسرا وقف منزل، یعنی جبرائیل علیہ السلام جہاں پر ٹھہرے، یہاں بھی ٹھہرنا مستحب ہے۔ اور وقف غفران، غفران کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں جو جہنم کی ہوتی ہیں، اس سے پناہ مانگنے کے لیے یا پھر اللہ کی بخشش مانگنے کے لیے ہم جب وہاں پہ رک کے دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اللہ سے۔ رسول اللہ بھی ایسا کرتے تھے کہ ایک آیت پڑھی پھر دعائیں کرنا شروع کر دی وہاں پہ، تو یہ ہوتا ہے وقف غفران، کہ ہم وہاں رک کے قرآن کے درمیان اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ سکتے ہیں، جہنم سے بچاؤ کی بھی، اپنی بخشش کی بھی، اور اللہ سے مدد کی بھی، اور اس کے علاوہ جنت کے حصول کے لیے بھی ہم جنت کا سوال اللہ سے کر سکتے ہیں قرآن کے بیچ میں رک کے۔ چاہے وہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، اس میں نماز پہ پڑھ رہے ہیں، چاہے آپ ایسے تلاوت کر رہے ہیں، دونوں صورتوں میں یہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 4 پہ دیکھیے، سین یا سکتہ کی علامت، یہ سکتے کی علامت ہے، یہاں آواز توڑ کر کسی قدر ٹھہرنا چاہیے مگر سانس نہ ٹوٹے۔ یہ یا سین آپ کے پاس لگا ہوگا یا سکتہ لکھا ہوگا، تو آپ نے اس کو، آواز آپ کی ٹوٹ جائے گی اور آپ نے اس کے اوپر تھوڑا سا ٹھہرنا ہے، آپ کا سانس نہیں ٹوٹے گا، پھر آپ نے پراپر ریسیٹیشن جو ہے آگے سے سٹارٹ کر دینی ہے۔ اور وقفہ، یہ لمبے سکتے کی علامت ہے، یہاں سکتے کی نسبت زیادہ ٹھہرنا چاہیے لیکن سانس نہ ٹوٹے۔ سیم وہی چیز ہے لیکن سکتے کی نسبت اس سے تھوڑا سا زیادہ ٹھہرا جاتا ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کتنا ٹھہرنا ہے۔ جی آگے دیکھیے، یہ جو جہاں پہ میں مارک کر رہی ہوں یہ امپورٹنٹ چیزیں قرآن میں کافی جگہ آتی ہے، باقی چیزیں جو ہے سکتہ اور وقفہ کم ہی آتے ہیں۔ یہاں پر میں مارک کرتی ہوں، آپ دیکھیے گا یہ 3 ڈاٹس لگے ہوئے ہیں، یہ جو 3 ڈاٹس فرسٹ پہ ہیں اور پھر سیکنڈ پہ ہیں، درمیان میں آیت کا پورشن ہوتا ہے، تو یہ آیت کے مڈ میں بھی آ سکتے ہیں، شروع میں بھی اور اینڈ میں بھی آ سکتے ہیں۔ تو 3 ڈاٹ لگا کے اس کے بعد آیت کا پورشن ہوتا ہے، پھر 3 ڈاٹس ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے فرسٹ والے 3 ڈاٹس پہ یا پھر سیکنڈ والے 3 ڈاٹس پہ رکنا لازم ہے۔ اگر ہم نہیں رکتے وہاں پر ترجمہ غلط ہوگا اور گناہ ہوگا، کیونکہ ایک تو ترجمہ اور مفہوم غلط ہو رہا ہوگا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ یہاں پر رکے، رسول اللہ بھی رکے، اگر ہم نہیں رکیں گے تو وہاں پر مسٹیک ہوگی۔ تو یہ جب ہم شروع کریں گے نا انشاءاللہ کل قرآن، فرسٹ پیج پہ ہی آپ کو یہ چیز ملے گی، تو آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ پہلے یا دوسرے جو 3 ڈاٹس ہیں، فرسٹ والے پہ یا سیکنڈ والے پہ رکنا لازم ہے کسی ایک جگہ پہ۔ اچھا، یہ قریب قریب 2 جگہ 3 نقطے ہوتے ہیں، جیسے جسے معانقہ کی علامت کہتے ہیں، قرآن کے حاشیے پر لکھا لفظ میم عین اس کا اختصار ہے، یعنی قرآن کے سائٹ پہ بھی یہ عموماً لکھا ہوتا ہے میم اور عین، آپ کو پھر پتہ چل جائے گا یہ 3 ڈاٹس پہ ہم نے ٹھہرنا ہے۔ اس کے علاوہ ان دونوں مقامات میں سے کسی ایک پر ٹھہرنا لازم ہے۔ آگے دیکھیے، کاف، یہ کذالک کا مخفف ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وقف کی جو علامت پہلے گزری ہے اس کا بھی وہی حکم ہے، یعنی اگر تا گزرا ہے، لام گزرا ہے یا پھر جیم گزرا ہے جو پیچھے ہم نے پڑھی، تو وقف کی جو پہلے علامت گزری ہے کاف کا مطلب ویسے ہی اسی طرح ہی، کذالک کا مطلب ہوتا ہے اسی طرح ہی وقف کرنا ہے، یہاں پر بھی رکنا ہے تو رک جانا ہے، نہیں رکنا تو وہاں پر نہیں رکیں گے۔ اچھا، یہ کوفیوں کے علاوہ اس کو بھی آپ چھوڑ دیجئے۔ اور رب پہ آ جائیے، رب پہ دیکھیے، یہ پارے کے چوتھائی حصے ہونے کی علامت ہے، سب کو پتہ ہے الحمدللہ۔ نصف یہ پارے کے آدھا ہونے کی علامت ہے، ثلاثہ یہ پارے کے 3/4 حصہ ہونے کی علامت ہے، اور سجدہ آگے سے، پھر آگے ثلاثہ کے بعد پارہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، پھر اس کو کوئی نام نہیں دیا گیا۔ السجدہ، قرآن مجید میں دوران تلاوت 15 مقامات پر سجدہ کرنا مسنون ہے، یعنی ورڈ سجدہ آئے گا یا ایسی آیت آئے گی جہاں پر سجدہ کرنا لازم ہوگا آیت کمپلیٹ کرنے کے بعد، اور یہ نماز کے اندر بھی ہوتا ہے کہ ہم نماز میں اس آیت کو ریسائٹ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ہم نے فوراً سے سجدے میں جانا ہوگا، پھر دوبارہ سے کھڑے ہو جائیں گے، تلاوت کریں گے آگے، نہیں تو پھر رکوع میں چلے جائیں گے۔ آگے دیکھیے، آئین، یہ رکوع کی علامت ہوتی ہے، الحمدللہ ہمیں سب پتہ ہے، اور اس کے اندر نمبر بھی لکھے ہوتے ہیں، آیات بھی لکھی ہوتی ہے، منزل سر آواز نہیں ہو یا رہی آپ منزل۔ کی؟ میری آواز نہیں آ رہی؟ جی آ رہی ہے۔ اسٹوڈنٹس میری نصرت آپ دیکھیے آپ کا انٹرنیٹ ٹھیک ہے؟
میں بھی کبھی انٹرنیٹ کا ایشو ہو جاتا ہے نا تو پھر آواز نہیں آتی. آگے دیکھیے منزل. سلف صالحین 7 دنوں میں قرآن مجید ختم کرتے تھے. ایک دن میں قرآن مجید کی جتنی مقدار وہ تلاوت کرتے تھے اسے منزل کہا جاتا ہے. اس طرح قرآن مجید کی 7 منزلیں بن گئی. قرآن مجید میں ہر صفحے کے نیچے دیے گئے منزل نمبر سے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. یہ منزلیں جن صورتوں سے شروع ہوتی ہیں ان کے پہلے سسٹر پہلے آواز حرف نہیں سے آ رہی ہے آپ کی. مجموعے کو. نصرت اگر آپ کو میری آواز نہیں آ رہی تو کائنڈلی آپ دوبارہ سے جوائن کیجئے کیونکہ مے بی باقی سب اسٹوڈنٹس کو آواز آ رہی ہے. پاسبل ہے کہ آپ کے پاس کوئی انٹرنیٹ ایشو ہو. چلیں منزل کا تو میں نے آپ کو بتا دیا. سلف صالحین سے مراد یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے نبی سلف صالحین میں آ جائیں گے، پھر صحابہ آ جائیں گے، پھر تابعین، پھر اتباع تابعین، پھر جو بڑے بڑے امام ہمارے گزرے ہیں ان کا یہ طریقہ کار تھا کہ قرآن کو 7 دنوں میں ختم کرتے تھے. اور وہ پھر انہوں نے وہاں پر نشان لگائے ہوئے تھے کہ ہم اس کو یہاں تک پڑھنا چاہیے ہمیں ڈیلی، تو پھر ہمارا 7 دنوں میں قرآن ختم ہو جائے گا. چلیں یہ چیز سمجھ آ گئی. ہمارا جو پارا ہے، ہمارا جو قاعدہ ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. کوئی چیز مشکل لگ رہی ہو؟ جی رسپانس کیجئے، مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آ گئی، کوئی چیز مشکل تو نہیں لگ رہی. کوئی کویسچن ہو کسی بھی جی طرح کا؟ سمجھ آ رہی. چلیں ٹھیک ہے الحمدللہ. چلیں اب آپ نے کرنا کیا ہے، ایک دفعہ سے پھر رموز اوقاف کو پڑھنا ہے. میں آپ کو لیسن بھیج دوں گی اور آپ نے وقف جو میں نے آپ کو بتایا وقف کے طریقے اس کو ایک دفعہ سے پڑھنا ہے. آج کا آپ کا یہی لیسن ہوگا کیونکہ کل تو ہم قرآن پڑھنا شروع کریں گے. تو ان 2 ٹاپکس کو اچھے سے کر لیجئے، وقف کے چیپٹر کو اور رموز اوقاف کو یاد کر لیجئے اچھے سے. اس طرح یاد کیجئے کہ جب آپ پڑھیں تو پھر آپ کو بھولے نہیں. تو یہ 2 ٹاپک آپ نے اچھے سے یاد کر لینے. آج پھر آپ کا یہی لیسن ہے کمپلیٹ. چلیں جی جو اسٹوڈنٹ ابھی آئے ہیں تو ابھی آپ بھی مجھے بتا دیجئے کہ آپ کو سمجھ آ گئی. کوئی کوشچن ہو، کوئی بات کرنی ہو، کوئی سوال پوچھنا ہو، کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو مجھے بتائیے، رپیٹ کر دوں گی میں. سسٹر آپ کی وائس بالکل ختم ہو گئی تھی، تو جہاں آپ نے اسٹارٹ کیا تھا وہاں سے بالکل آواز نہیں آ رہی تھی. میں نے کل مطلب دوبارہ کاٹ کے جوائن کیا ہے. اچھا جیسے ہی آپ کو، ہاں جی ایسا کیا کریں جیسے ہی آپ کو آواز کٹ ہوتی ہے یا کٹنے لگ جاتی ہے، خاص طور پہ میری آواز اگر باقی اسٹوڈنٹ کو آ رہی ہے، اگر سب کو نہیں آ رہی تو پھر ٹھیک ہے میری طرف سے پرابلم ہوگا. اگر باقی سب کو آ رہی ہے اور آپ کو نہیں آ رہی تو آپ پھر اس طرح کیا کریں، فوراً سے اس کو ڈسکنیکٹ کریں اور پھر سے کنیکٹ کر لیں. کیونکہ یہ کبھی کبھی ایشو ہوتا ہے کہ آپ کو آواز نہ آ رہی ہو تو پھر آپ نے ایسے کرنا ہے. پھر آپ کا ابھی جو شروع سے اگر رہ گیا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، ریکارڈنگ پہ کرنا ہے. آپ کو ریکارڈنگ بھیج دوں گی لنک میں، تو لنک پہ کلک کر کے آپ نے ریکارڈنگ دوبارہ سے سن لینی ہے. کیونکہ دوبارہ سے اب پورا پیج میں اس کو رپیٹ کرنا میرے لیے مشکل ہوگا، ہمارا ٹائم سارا یہیں پہ لگ جائے گا. ہمارے پاس 20 منٹ ہیں تو ہمیں آگے دیکھنا ہے کہ قرآن میں ہم نے قرآن جب کل سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. اچھا جو اسٹوڈنٹ ریکارڈنگ سنیں گے تو کوئی مشکل ہوگی، کوئی سوال ہوگا، کوئی بھی پریشانی آ رہی ہے کسی چیز کو سمجھنے میں، آپ نے مجھے فوراً سے بتانا ہے تاکہ میں آپ کو بتاؤں اور مزید ڈیٹیل میں آپ کو بتا سکوں. میسج کر دینا ہے یا پھر گروپ میں میسج کر دینا ہے آپ نے. چلیے اچھا اب ہم آتے ہیں قرآن کی طرف اپنے. انشاءاللہ آپ نے خصوصی دعائیں کرنی ہیں قرآن سٹارٹ کرنے سے پہلے. اور دوسرا یہ کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کو پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ کل اس پہ بھی تھوڑا سا بات کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا کلاس کا پیٹرن کیا ہوگا اور ہمارا گھر کا پیٹرن کیا ہوگا، پڑھنا کیسے ہم نے. جی کلاس میں آپ لوگ آئیں کہ کم از کم ہم نے 3 پیجز ڈیلی پڑھنے ہیں. 3 پیجز ہم نے ڈیلی پڑھنے ہوں گے قرآن کے. اور ایسا ہوگا کہ آپ پہلے تو 1 by 1 اسٹوڈنٹ سارے میرے ساتھ پڑھیں گے. پہلے میں پڑھوں گی، ساتھ آپ
پڑھیں گے. ایک اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہوگا ساتھ اور باقی اسٹوڈنٹ مائک میوٹ کر کے ساتھ پڑھیں گے، تاکہ ایک دفعہ قرآن آپ میری طرف سے پڑھ لیں، یعنی میں آپ کو پڑھاؤں اور میرے ساتھ آپ قرآن کا جو لیسن ہے اس کو کمپلیٹ پڑھ لیں. اور پھر سیکنڈ اسٹوڈنٹ آئے گا تو باقی سب مائک میوٹ کر کے ساتھ پڑھیں گے. اس طرح پہلے ایک ایک لفظ پڑھاؤں گی میں، پھر ایک آیت کا پورشن پڑھاؤں گی، پھر اسی آیت کو کمپلیٹ کر کے پڑھاؤں گی. اور پاسبل ہے کہ میں آپ کو ایک آیت پڑھاؤں اور 2 آیات آپ سے پڑھواؤں. اور آپ نے کرنا کیا ہے، طریقہ یہی ہوگا، ایک ایک لفظ پڑھاؤں گی یا پھر اس کے بعد جو آیت کا پورشن پڑھاؤں گی، پھر اس کے بعد فل آیت کر کے پڑھاؤں گی کہ آپ کا سانس بھی مینٹین رہے، آپ ہر جگہ پہ رکتے نہ رہیں. اچھا، دوسرا یہ بتا دوں، یہ ریلیٹڈ بات ہے اس سے، کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی قرآن میں اٹکن دور ہو تو آپ نے کرنا کیا ہے، قرآن کو، لیسن کو آپ نے اتنی دفعہ پڑھنا ہے جتنی دفعہ آپ کو میں نے کہا. 3 دفعہ کہا ہے تو 3 دفعہ آپ نے اس کو گھر پہ پڑھنا ہے، تو تب جا کے اٹکن دور ہوگی. اور پڑھنا بھی اس لحاظ سے اٹک اٹکنے نہیں پڑھنا، کوشش کرنی ہے کہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ہے. آپ کو کمفرٹ آ رہی ہے کہ آپ اٹک اٹک کے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے پڑھا جا رہا ہے، بس ٹھیک ہے پڑھ لیا، ٹائمنگ پوری کر لی، اس انف. نہیں، یہ انف نہیں ہوگا. آپ نے کمفرٹ زون سے نکلنا ہے، تھوڑی سی محنت کرنی ہے. آپ نے لمبا سانس کر کے آیت کو کمپلیٹ پڑھنا ہے ایک سانس میں، یا پھر آپ نے ایک آیت کا پورشن ضرور پڑھنا ہے اور درمیان میں وقف کر دینا ہے اور پھر اگلا پورشن پڑھنا ہے. تو یہ ایک طریقہ کار ہے. اچھا، جب میں آپ کو کلاس میں پڑھاؤں گی، میں بیسیکلی پہلے بات کر رہی ہوں کلاس کی، تو جب میں آپ کو کلاس میں پڑھاؤں گی، جو اسٹوڈنٹ میرے ساتھ پڑھ رہا ہوگا اس کی ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ مسٹیکس ہوں گی. میں مسٹیکس آپ کو بتاؤں گی، رپیٹ کرواؤں گی، دوبارہ سے پڑھواؤں گی. پھر آپ نے کرنا کیا ہے، اس کو مارک کر لینا ہے. سب اسٹوڈنٹ نے مارک کر لینا ہے، صرف ان اسٹوڈنٹ نہیں کرنا، سارے اسٹوڈنٹس نے مارک کر لینا ہے. اور جب میں رپیٹ کروا رہی ہوں گی تو آپ بھی رپیٹ کریں گے ساتھ ساتھ، سب اسٹوڈنٹ رپیٹ کریں گے. اس کے بعد مارکنگ کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب گھر میں پڑھتے ہیں تو ہمیں چیزیں اکثر بھول جاتی ہیں، تو ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ ہماری مسٹیک ہوئی تھی، اس کو ہم نے 2-4 دفعہ زیادہ پڑھ لینا ہے. ایک لفظ کو یا آیت کا جو پورشن ہے اس کو ہم 1-2 دفعہ زیادہ پڑھ لیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو مسٹیکس ہو رہی ہوتی ہیں اس میں امپروومنٹ آنا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی کلاس کے حوالے سے. اور آپ نے کلاس میں ہمارا لیسن انشاءاللہ کمپلیٹ 3 پیجز ہوگا، اور پاسبل ہے کہ کچھ مہینوں کے بعد اس سے زیادہ بھی ہو جائے، 4 پیج یا 5 پیج بھی ہو جائے. تو شروع سے ہی آپ نے محنت کرنی ہے، شروع سے ہی پوری کلاس میں آپ نے آنا ہے اور پورے ٹائم پہ آپ نے لیفٹ کرنا ہے. اور دوسرا یہ کہ دوسرا میں آپ کو بتا رہی تھی کہ آپ نے کلاس میں میرے ساتھ پڑھنے کے بعد کرنا کیا ہے. اب آپ نے پڑھنا ہوگا گھر میں جو میں آپ کی ٹائمنگ رکھ رہی ہوں کہ آپ نے 3 جو پیجز ہیں وہ گھر میں 3 دفعہ، میکسیمم 3 دفعہ لازمی پڑھنے ہیں. یعنی ٹوٹل 4 دفعہ آپ کے ہو جائیں گے. 3 دفعہ آپ پڑھیں گے خود سے، سیلف پریکٹس ہوگی آپ کی، اور 1 دفعہ پڑھیں گے آپ اسماء خدا کے ساتھ. اسماء خدا سے مراد یہ کہ آپ کو میں اپلیکیشن بتاؤں گی، آپ نے وہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، اس میں سے اپنا لیسن نکالنا ہے. لیسن نکالنے کے بعد آپ نے جیسے وہ پڑھائیں گی آپ نے ان کے ساتھ ویسے پڑھنا ہے. یعنی وہ کس طرح سے پریکٹس کرواتی ہیں، اس طرح سے کہ ایک ایک لفظ پڑھائیں گی آپ کو. ویسے تو بیسیکلی ان کے اسٹوڈنٹ ان کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے، آڈیو کو پلے کر دینا ہے اپنے لیسن کی، اور اونچی آواز میں لگا لینی ہے یا پھر ہینڈ فری لگا لینی ہے، اور قرآن کھول کے بیٹھ جانا ہے. پھر جیسے وہ پڑھائیں گی آپ نے اونچی آواز میں ان کے ساتھ 1 دفعہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی اسٹوڈنٹ نہیں پڑھ پاتے، ان کی بزینس زیادہ ہیں، وہ بیزی ہیں کسی جگہ پہ، تو ایٹ لیسٹ ان کو سن لیں 1 دفعہ. سننے سے بھی بہت فرق آتا ہے کہ سن کے ہمیں چیزیں یاد ہو جاتی ہیں. ایٹ لیسٹ آپ اس کو 1 دفعہ سن لیں گے، لیکن آپ کو پڑھنا لازم ہے. پہلی کوشش آپ کی یہی ہونی چاہیے کہ آپ ان کے ساتھ 1 دفعہ پڑھیں، خود سے 3 دفعہ پڑھیں، پھر آپ نے اٹینڈنس اپنی مارک کرنی ہوگی کہ آپ نے یہ سارا ورک کر لیا ہے. ورک کیسے کیا ہے، سب سے پہلے ہوگا آپ نے تجوید کی کلاس لی یا نہیں لی، تجوید میں ٹیچر کے ساتھ پڑھا یا نہیں پڑھا. پھر آپ کا 3rd نمبر پہ آ جائے گا کہ گھر میں آپ نے اسماء خدا کے ساتھ پڑھا یا نہیں پڑھا، اور 4th نمبر پہ آ جائے گا کہ آپ نے لیسن ریکارڈ کر کے بھیجا
نہیں 4th نمبر پہ آ جائے گا کہ آپ نے سیلف پریکٹس 3 ٹائمز کی یا نہیں کی، اور 5th نمبر پہ آ جائے گا کہ آپ نے ریکارڈنگ سینڈ کی ہے یا نہیں کی. تو ڈیلی کی مارکنگ آپ اس طرح سے کریں کہ جیسے ہی آپ کرتے ہیں اپنا لیسن تو اپنی اگلی کلاس میں آنے سے پہلے یہ اپنا لیسن کمپلیٹ کر کے آئیں گے. یہ زیادہ برڈن نہیں ہے، شروع میں آپ کو پاسبل ہے کہ یہ تھوڑا سا زیادہ لگے، لیکن جب آپ کی روٹین بن جائے گی نا، آپ قرآن کو ٹائم دینا شروع ہو جائیں گے تو اللہ کی طرف سے آپ کے ٹائم میں برکت بھی آنا شروع ہو جائے گی. ہمیں اس بات پہ یقین ہے، ایک تو ہم اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں یقین ہے اس بات پہ کہ اللہ ہمارے ٹائم میں ضرور برکت ڈالیں گے اور ہمارے لیے آسانی پیدا کریں گے. اور آپ نے دعائیں بھی کرنی ہے ساتھ ساتھ کہ اللہ میں نے آپ کے لیے یہ قدم لیا ہے اور مجھے ثابت قدم بھی رکھنا کہ مڈ میں مجھے کوئی ایسی تکلیف اور پریشانی نہ آ جائے کہ میں قرآن کو چھوڑ کے بیٹھ جاؤں. ہم نے 1 سال کی جرنی ہے، یہ ہم نے ساتھ سٹارٹ کی ہے اور ساتھ ہی انشاءاللہ اینڈ کریں گے. تو چلیں یہ تو ہوگا آپ نے کلاس کے حوالے سے اور کلاس کے بعد. ابھی آپ کا کوئی کوشچن ہے، آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے پوچھئے کسی بھی طرح کا. اگر السلام اس علیکم. جی مناہل آپ بات کیجیے. باجان میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ ڈیلی ہم نے ماشاءاللہ لیسن سنانا ہے، 3 پیجز ہونے ہیں، تو وہ کتنا جی ٹائم لگے گا؟ ویسے تو 1 گھنٹہ لگتا ہے، وہ سناتے پھر ٹائم لگنا ہے، ظاہر ہے 1 آیت پوری سنانی ہے ایک بچے نے. نہیں، آپ نے پورا نہیں سنانا. آپ نے کلاس میں جب میرے ساتھ پڑھنا ہے نا تو آپ نے زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 آیت ایک اسٹوڈنٹ کے حصے میں آئیں گی جب میرے ساتھ پڑھیں گے، اور باقی جو اسٹوڈنٹ ہے مائک میوٹ کر کے ساتھ ساتھ پڑھیں گے، رائٹ. اور پھر اس کے بعد جب آپ نے گھر پہ پڑھنا ہے تب آپ نے پورا پڑھنا ہے. اور ریکارڈنگ میں آپ کو جب کہوں گی کہ اس پورشن کی ریکارڈنگ بھیجیے تو وہ زیادہ سے زیادہ 3 آیات ہوں گی. 3 آیات کی ریکارڈنگ آپ نے بھیجنی ہوگی، ٹھیک ہے. ناہل ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا؟ آپ کا مائک میوٹ ہے. اچھا باجان اگر میں آپ کہہ رہی ہوں کہ ہم، کلاس میں جس بچی سے آپ نے کہا لیسن سنانے کے لیے وہ سنائے گی، اور 1 آیت ہوگی نا، یا 2 یا 3 جتنی بھی لگا لیں، تو وہ کتنا ٹائم لگے گا؟ ظاہر ہے بچیاں 8 لگا لیں، 9 لگا لیں، مسٹیک بھی نکلنی ہے. پہلی دفعہ ہم نے قرآن پاک پڑھنا ہے تجوید کے ساتھ. جی بالکل، زیادہ سے زیادہ آپ 3 آیات پڑھیں گے تو 2 یا 1 آیت آپ میرے ساتھ پڑھیں گے، باقی آپ خود سے مجھے سنائیں گے. تو نہیں، اتنا ٹائم نہیں لگے گا. آپ کتنے 6-7 اسٹوڈنٹ ہیں تو انشاءاللہ آپ کا 40 منٹس میں کمپلیٹ ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے. وہ ٹینشن ہونے لگی تھا کہ میں پوچھ لوں. ہاں جی. اور آپ یہ بھی ٹینشن نہ لیں کہ آپ کو پورا لیسن ریکارڈ کر کے بھیجنا ہے. نہیں، آپ کو کچھ آیات 3 آیات میکسیمم آپ کو ریکارڈ کر کے بھیجنی ہوگی تاکہ ٹیچر کے لیے بھی سننا آسان ہو اور آپ کے لیے بھی آسان ہو اور آپ کی پریکٹس ہوتی رہے اور ہمیں سمجھ آتی رہے کہ آپ کی امپروومنٹ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. جی اس کے علاوہ کوئی کوشچن ہو، کوئی بات کرنی ہو؟ جی کلیئر ہیں ساری چیزیں؟ جی چلیں ٹھیک ہے. اچھا، آپ کو آج میں لنک بھیجوں گی. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ کو آپ کا لیسن بھیج دوں گی، آپ نے اگین ریوائز کرنا ہے دونوں ٹاپکس. دوسری بات یہ ہے کہ اپلیکیشن کا لنک بھیجوں گی، آپ نے اس لنک کو کلک کر کے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے. یہ 2 کام آپ نے آج کرنے ہیں اور میں بتاؤں گی آپ کو کل کی اپنا لیسن کیسے وہاں سے ڈھونڈنا ہے. 2 کام آپ نے آج کرنے ہیں، ٹھیک ہے. کافی ہیں آپ کا ہوم ورک کے لیے؟ جی جی الحمدللہ. چلیں پھر ٹھیک ہے. اگر آپ کا کوئی کوشچن ہوگا، کوئی بھی بات کرنی ہوگی، آپ نے فری ہو کے مجھے میسج کرنا ہے. آپ کو کوئی بھی برڈن نہیں ہے کسی بھی طرح کا. کوئی پرابلم آ رہی ہے، روٹین میں پرابلم آ رہی ہے، کچھ مشکل لگ رہا ہے تو آپ نے مجھ سے پوچھ لینا ہے. آپ نے پریشان نہیں ہونا کسی بھی حوالے سے.
اور اگر آپ کو بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے، بہت زیادہ مشکل لگ رہی ہے یہ چیز، تو بھی آپ نے مجھے بتانا ہے، ہم اس کا کوئی اور حل نکال سکتے ہیں مل کے۔ چلیں، بارک اللہ فیک، انشاءاللہ کوئی بھی آپ نے بات کرنی ہوگی تو آپ مجھ سے کر لیں گے۔ چلیں انشاءاللہ پھر کل سے سٹارٹ لیتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔